बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है आफत ज़ादा नावल एपिसोड नंबर 2। एक रोज मैं रूमी को स्कूल से लेकर निकला तो कुछ फासले पर आरजू पैदल जाती नजर आई। मेरा दिल धक से रह गया। दिल में ये शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि इसे लिफ्ट के लिए कहूँ, मगर ये भी डर था कि वो इनकार ना कर दे। अगर वो इनकार कर देती तो क्या होता? फिर फौरन जहन में चंद हफ्ते पहले वाला वाकया याद आया। कुछ ओबाश नौजवान आरजू को मुसलसल जज करते हुए आ रहे थे। ये एक बड़ा माकूल जवाब था कि वो ऐसे मजीद वाक़े से बचने के लिए यूं सड़क पर पैदल मार्च ना करे। मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की, गाड़ी आरजू के करीब जाकर रोकी और रूमी से कहा कि वो टीचर को साथ चलने की पेशकश करे। रूमी ने खिड़की से सर निकालकर तोतली जुबान में कहा, टीचर हमारे साथ आए, बारिश भी आने वाली है। हालांकि एक छोटी बदली के सिवा दूर तक बारिश के आसार नहीं थे। आरजू यकीनन निकाब के पीछे मुस्कुराई। उसने कहा, शुक्रिया रूमी, मैं वहां स्टाफ से रिक्शा ले लेती हूँ। दरअसल वैन आज नहीं आई, ये रश आवर है, इस वक्त रिक्शा भी मुश्किल से मिलेगा, आप आ जाएं। मैंने डरते डरते कहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ नहीं। मैंने उसकी बात काटी, आपको यूं अकेले जाना ठीक नहीं। मेरी कोशिश कामयाब रही। आरजू के जहन में चंद हफ्ते पहले वाला वो नाखुशगवार वाकया याद आया और वो कुछ कमजोर सी पड़ गई। रूमी ने अपनी तोती जुबान में फिर दहाज की तो आरजू जगती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ आई। मेरी रब्बू में एक अजीब सनसनाहट दौड़ने लगी। आरजू के बदन की महक एक खुशरंग रोशनी की तरह पूरी गाड़ी में भर गई थी। उसके कुर्ब का तस्वुर मेरे लिए इतना निशात अंगेज था कि स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ बहकने लगे। ये ख्याल मुझे निहाल किए दे रहा था कि इस बंद गाड़ी में आरजू के सांसों की महक मेरे सांसों के जरिए सीने में दाखिल हो रही है। बेढंगी खामोशी को तोड़ने के लिए आरजू ने रूमी से क्लास वर्क और होमवर्क के बारे में बात करना शुरू कर दी। पता नहीं क्यों आरजू को अपने साथ गाड़ी में पाकर मेरे अंदर हौसले का एक पहाड़ खड़ा होना शुरू हो गया था। जो बात शायद मैं अभी कई माह तक ना कह सकता, वो मुझे अपनी नोकी जुबान पर महसूस हो रही थी। रास्ते में एक डिपार्टमेंट स्टोर पड़ता था। रूमी कभी कभार वहां से आइसक्रीम बार लेती थी। मैंने गाड़ी स्टोर के सामने आइसक्रीम वाले के करीब रोकी और रूमी से कहा कि वो आइसक्रीम ले आए। रूमी के निकलने के बाद आरजू बेचैनी से पहलू बदलने लगी। मैंने उसे उकबनुमा आईने में ध्यान से देखा, फिर दिल की बात जैसे खुद ब खुद मेरी जुबान पर आई। मैंने लरसती आवाज में कहा, आरजू साहिबा, यहाँ सड़क के किनारे इस स्टोर के सामने खड़े होकर ये बात कहना मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मगर किसी भी माहौल में इस बात की अहमियत कम नहीं हो सकती क्योंकि मैं ये बात अपने दिल की गहराई से कह रहा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। पिछले 3 माह से सोते जागते में मुसलसल आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। ये बात कहने के बाद एक पहाड़ सा बोझ मेरे दिलो दिमाग से उतर गया। अब मैं आरजू के रद्द अमल के लिए तैयार था। ये रद्द अमल कुछ भी हो सकता था। वो मुझे मलामत कर सकती थी, भड़क कर मुझे बुरा भला कह सकती थी, मुझे मेरे आमियाना अंदाज की सजा देने के लिए दरवाजा खोलकर बड़बड़ाती हुई गाड़ी से उतर सकती थी, मगर उसने कुछ न कहा, नफी या इस्पात का इशारा तक नहीं दिया। बस खामोश अपनी जगह बैठी रही, किसी पथरीले मुजस्सम की तरह साकित। इसी दौरान रूमी भागती हुई वापस आई। करीबन 10 मिनट के बाद अपने घर के सामने मेरी कार से उतरते हुए आरजू ने सपाट लहजे में शुक्रिया कहा, रूमी से हाथ मिलाया और शोल्डर बैग संभालती हुई बाहर निकल गई। घर पहुंचकर मैं कई घंटे कमरे में बंद रहा और सोचता रहा। सूरत हाल हौसला अफजा नहीं थी तो हौसला शिकन भी न थी। खामोशी को नीम रजामंदी भी कहा जाता है। मैं इस खामोशी के बारे में हजारहा जावियों से सोचता रहा। कभी दिल बिल्लियों उछलने लगता, कभी बर्फ का डीला बनकर किसी कुएं की गहराई में उतर जाता। शाम हुई, मैंने अपने कमरे की खिड़की खुली और उस कमरे की खिड़की खुलने का इंतजार करता रहा जहां से मैंने पहली बार उस हुस्न दिल नवाज की सूरत देखी थी। खिड़की नहीं खुली। मैं छत पर टहलने के लिए चला गया। निगाहें हर जाविये से महबूब के आसाने का तवाफ करती रही।
کہیں سے کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا، کہیں کوئی نگاہ نواز منظر دکھائی نہ دیا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، گھر میں کہاں دبک جاتے، اکا دکا روشنی کے علاوہ کہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر ہمارا گھر بھی کچھ ایسے زاویے پر تھا کہ ان کے گھر کی چھت اور چند کھڑکیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں ایک عذاب مسلسل میں گرفتار تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آرزو نے میرے اصحاب محبت کو کس انداز سے لیا ہے۔ میں آرزو کے موڈ کا اندازہ لگانے کے لیے رومی سے باتیں کرتا رہتا، اس سے پوچھتا کہ اس کی خوبصورت ٹیچر آج کل کیا پڑھا رہی ہے، ہنستی مسکراتی ہے یا چپ چاپ رہتی ہے، رومی کو لطیفے وغیرہ سناتی ہے یا نہیں۔ رومی کے جوابات بھی کسی ہاتھ سمت میں روشنی ڈالے سے قاصر رہتے۔ ایک دن رومی نے طوطی زبان میں میرا مسئلہ حل کیا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ ماما یعنی بھابھی نے اس کے ہوم ورک کے بارے میں پوچھنے کے لیے خوبصورت ٹیچر کو فون کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بھابھی کے پاس آرزو کے گھر کا فون نمبر موجود تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد یہ فون نمبر مجھے ملا۔ اب مجھے فون کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ یہ انتظار بھی زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ اگلے دن میں سڑک پر چند دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ آنٹی تابندہ چادر میں لپٹی لپٹائی بازار جاتی دکھائی دی۔ آرزو کا بھائی گڈو چھت پر تھا اور پتنگ اڑا رہا تھا۔ نوکر ہیرو نے اس کی چرخی پکڑ رکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر میں فون کروں تو 90% امکان اس بات کا ہے کہ آرزو ہی فون اٹھائے گی۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا، درختے دل سے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جو آواز ابھری وہ میری بنجر سماعت کو نہیں جسم کو بھی سیراب کر گئی۔ ہیلو، کون؟ پلیز اب فون بند کریں، میں رومی کا چاچو جلال بول رہا ہوں۔ لائن پر چند لمحے سکتہ طاری رہا، پھر میں نے ہمت کر کے کہا آرزو صاحبہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ ناراض ہوں گی تو کیا کر لوں گی؟ اس نے جواب دیا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ میرے دل کی بات تھی جو بغیر کسی ارادے اور پروگرام کے میری زبان پر آ گئی۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے حوصلے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ میں نے کہا آرزو صاحبہ میں نے کوئی انوکھی بات نہیں کہی، میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کو قریب سے دیکھے گا وہ آپ کو چاہے گا، لیکن یہ بات میرے لیے اس لحاظ سے انوکھی تھی کہ میں نے یہ بات پہلے کسی لڑکی سے نہیں کہی، جو اب ایک پھر خاموشی کی صورت میں ملا تھا۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کچھ باتوں کے جواب نہیں دیے جاتے اچھا ہوتا ہے، اس نے غالباً مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے دل و دماغ میں مسرت کے شادیانے بج اٹھے، حوصلہ مزید کچھ بڑھ گیا۔ ٹھیک، یہ آپ جواب نہ دیں، اگر میری بات تو سن لیا کریں۔ سن تو رہی ہوں، آئندہ بھی سنیں گی؟ جی نہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پھر ایک آہٹ سنائی دی، غالباً ہیرو یا گڈو میں سے کوئی نیچے آیا تھا اور آواز دے رہا تھا۔ اچھا گڈ بائے، آرزو نے کہا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کروں، اونچی آواز میں ڈیک لگاؤں اور ناچنا شروع کر دوں۔ آرزو کے حوصلہ افزا رویے کے سبب دل و دماغ میں عجیب سی مرضی بھر گئی تھی۔ اس کے بعد فون پر 2-3 مرتبہ آرزو سے مختصر بات ہوئی۔ یہ گفتگو مختصر ہونے کے علاوہ شائستہ بھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی باشکاف بات کی وجہ سے آرزو بدک جائے اور فون سننا بند کر دے۔ وہ جیسے شیشے کا پیکر تھی اور پتھروں کی بارش میں گری ہوئی تھی، ڈری ڈری سہمی ہوئی، انجانے خدشے اسے گھیرے رہتے۔ کوئی عام سی بات بھی زبان پر نکالتے ہوئے وہ دیر تک سوچتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ پھر کسی دن ویسا ہی حسین اتفاق کو آرزو کو اسکول سے لانے والی وین خراب ہو جائے، وہ میرے اور رومی کے ساتھ گاڑی میں لفٹ لے اور میں اس کے حسین قرب کے نشے میں سرشار ہو کر اس سے کوئی خوبصورت بات کہہ سکوں۔ مگر اس قسم کا امکان یوں معدوم ہوا کہ رومی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے ٹائیفائڈ بتایا اور 2-3 ہفتے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف فون کا سلسلہ بھی منقطع تھا کیونکہ آرزو کا فون خراب تھا۔ میرے دل میں یہ اندیشہ بھی گھر کر رہا تھا کہ کہیں فون جان بوجھ کر تو بند نہیں کر دیا گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، میں بوریت اور اداسی کو کم کرنے کے لیے ورزش میں مصروف ہو گیا۔ میرے جسم پر صرف ایک پتلون تھی، میرے سامنے سفید بیگ تھا اور میں جسے اپنی ساری محرومی کا بدلہ اس پر مکے برسا کر لے رہا تھا۔ اچانک دروازے کی کال بیل بجی، میں نے شانوں پہ تولیہ رکھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے آرزو کی حسین و جمیل آنکھیں نظر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح برقع پوش تھی، ساتھ میں آنٹی تابندہ بھی تھی۔ میں نے خود کو بامشکل آرزو کی نظروں کے سحر سے آزاد کر کے آنٹی کو سلام کیا اور اندر آنے کے لیے انہیں راستہ دیا۔ وہ رومی کی مزاج پرسی کے لیے آئی تھی، سیدھی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ عورتوں کی باتیں شروع ہوئی تو لمبی ہوتی چلی گئی۔ میں کمرے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، کبھی اندر جا کر آنٹی تابندہ سے 1-2 باتیں کرتا، کبھی باہر آتا۔ آرزو سے بھی براہ راست 1-2 باتیں ہوئی۔ ان باتوں کا تعلق رومی کی صحت سے تھا۔ باتوں میں جب آرزو نے بتایا کہ آنٹی تابندہ فون ٹھیک کرانے کے لیے صبح سے ایکسچینج گئی ہوئی تھی اور اب فون ٹھیک ہو گیا ہے، تو میرا دل خوشی سے اچھل گیا۔
مجھے ایسے لگا کہ آرزو نے یہ بات مجھ سے مخاطب ہو کر کہی اور مجھے بتایا کہ میں اسے پھر سے فون کر سکتا ہوں۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ میرا جذبہ یک طرفہ نہیں، ابھی کچھ نہ ہوا تھا، لیکن ابھی سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی قسمت پر رشک کروں۔ آرزو جیسی لڑکی کے ساتھ ایک بے نام تعلق کے دھاگے جڑ رہے تھے۔ چائے پیتے پیتے اچانک پیالی آرزو کے ہاتھ سے گری اور وہ چیخ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ جوتے سمیت صوفے پر چڑھ گئی اور مسلسل چیختی چلی گئی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو گیا، نقاب سڑک گیا اور پورا جسم تھرا رہا تھا۔ آنٹی تابندہ بھی آرزو کو سنبھالنے کی کوشش میں چیخ رہی تھی۔ آرزو کے دہشت زدہ ہونے کی وجہ رومی کی پالتو بلی تھی۔ پتہ نہیں وہ اچانک کہاں سے آئی اور پھدک کر آرزو کے پاؤں میں لوٹنے لگی۔ میں نے جلدی سے بلی کو اٹھایا اور کمرے سے باہر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ آرزو کا خوف قدرے کم ہوا۔ وہ صوفے سے اتر آئی لیکن اس کا سینہ مسلسل ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ پہلے آنٹی تابندہ اور پھر میری والدہ نے اسے گلے لگا کر تسلی دی اور بہلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں اور بھابی سمن حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پالتو بلی سے ڈرنا، اتنی شدت سے ڈرنا بڑا عجیب لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی تابندہ آرزو کو لے کر واپس چلی گئی۔ انہوں نے بتایا یہ بچپن سے ہی بلی کتے سے بہت ڈرتی ہے۔ کسی وقت تو اتنا ڈرتی ہے دیکھنے والا ڈر جاتا ہے۔ آرزو مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں میں ابھی بھی آنسو چمک رہے تھے۔ دھوپ چھاؤں کا یہ منظر دل فریب تھا کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ آرزو سے ایک بار پھر کبھی کبھی فون پر بات ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ میرے فون کا انتظار کرتی ہے۔ مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کرنا اسے بھی اچھا لگتا تھا، تاہم وہ اس تعلق کو صرف اور صرف دوستی کی حد تک رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ مرد اور عورت کے درمیان دوستی قسم کا تعلق بمشکل ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ یا تو وہ بڑھتے بڑھتے پیار بن جاتا ہے یا گڑتے گڑتے ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ مس رہی۔ کہنے لگی کہ ہم اس مقولے کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ ہم اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ اب چونکہ بے تکلفی میں کچھ اضافہ ہوا اس لیے میں اسے بلی والے واقعے کے حوالے سے کسی وقت چھیڑ بھی دیتا۔ آرزو نے اعتراف کیا کہ وہ بچپن سے ہی اکثر جانوروں سے بے تحاشا خوف کھاتی ہے۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ڈاکٹری زبان میں اس قسم کی کیفیت کو زو فوبیا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کبوتروں، چوزوں، طوطوں وغیرہ سے بھی خوف کھاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کبھی آپ سے ڈری ہوں میں؟ یعنی آپ نے مجھے ان پرندوں کی قطار میں شامل کی؟ آپ ایک بات سے 6 معنی نکالتے ہیں۔ اب جو مرضی معنی نکال لیں۔ ویسے میرا خیال نہیں کہ آپ ان پرندوں کی قطار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے پرامن اور کافی سکون والے پرندے ہیں، جبکہ آپ تو حاصل دبنگ اور سخت جان قسم کے بندے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جب ان اوباش لڑکوں نے ڈرائیور دوست محمد کو کار میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ اچھا اس معاملے کا کیا بنا؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی معاملہ دھب گیا۔ اب لوگ صلح کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں انہیں سزا دلوا کر رہیں گے۔ دراصل وہ اسکول میں کام کرنے والے ایک کلرک کے ہی یار دوست ہیں۔ چل لمحے توقف کر کے وہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، ایک بات پوچھوں، سچی بتائیں گے نا؟ آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ اس دن لڑائی میں آپ ان گنڈوں کو صرف روکتے رہے، انہوں نے آپ کے کپڑے پھاڑے، آپ کو مارا، مگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ مارا ماری کوئی اچھی بات ہے؟ غلط بات ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بندے پر تھوپ دی جاتی ہے۔ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ انہیں مار سکتے تھے، پھر بھی آپ نے انہیں مارا نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں انہیں مار سکتا تھا؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے تھے۔ ویسے بھی رومی نے مجھے بتایا کہ آپ کراٹے شراٹے کھیلتے رہے ہیں اور زبردست قسم کے چیمپئن رہے ہیں۔ رومی کی باتوں پہ مت جائیں، وہ تو مجھے عالمی چیمپئن بھی ثابت کر سکتی ہے۔ بہرحال تھوڑا بہت مارشل آرٹ میں جانتا ہوں، اور مارشل آرٹ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مار پیٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ اچانک تیزی سے بولی، میرا خیال ہے کہ مارشل آرٹ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ بہت لمبی فون کال سے گریز کرنا چاہیے۔ جناب پورا آدھا گھنٹہ ہوا ہمیں کاں کاں کرتے ہوئے، شاید امی بھی آ رہی ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اس نے آخری الفاظ ذرا شوہی سے کہے اور فون بند کر دیا۔ اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ ہمارا تعلق پروان چڑھتا رہا۔ اسی تعلق کو دستی تک محدود رکھنے پر میں باسط تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ میرے سینے میں بھڑکنے والی آگ کی چنگاریاں مسلسل اس میں بھی گر رہی تھی اور وہ خود کو کسی نادیدہ شعلے کی لپیٹ میں محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا رویہ اٹل تھا اور وہ اپنے ارادوں میں ثابت قدم تھی۔ دوسری طرف میرے رویے میں بھی کئی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ وہ مثال یہاں بھی صادق آئی تھی کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں جاتے۔ میرا اہل خانہ نے میرے طور اتوار سے یہ ظاہر کیا کہ روح کا اندازہ لگایا۔ اس رخ کو میرے دیکھ کر والدہ صاحبہ نے زور سے کہنا شروع کیا کہ افشا کے ساتھ اب میری منگنی ہو جانی چاہیے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے چپ سادی اور خود ہی اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا۔ دراصل میں نے اپنے ہمراز اب بھابھی کے ذریعے
ان تک یہ بات پہنچائی کہ فی الحال میرے رشتے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے۔ بعد میں نے ابو سے خود اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آرزو کے بغیر میری زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اگر میں مستقبل کے حاقے کو آرزو سے جدا کر کے دیکھتا تو ایک دھوئیں سے بھرے ہوئے زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ دسمبر کی ان خوبصورت شاموں کا ذکر تھا جب عید الفطر کی آمد تھی۔ عید کی آمد کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ حسن عید سے بھی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ جوش اور خوشی کی ایک لہر سی کریا کریا کوچا کوچا دھوڑتی نظر آتی ہے۔ یہ عید سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ میں تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے شاہراہ قائد اعظم پر گیا۔ افطاری میں نے شاپنگ کے دوران میں کی اور اب نکی مارکیٹ کے قریب گھوم رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ آرزو پر پڑی۔ وہ حسب معمول سرتپا پردہ پوش تھی، ایک حسن بلا حیض جو پردے کی اوٹ میں پوشیدہ تھا۔ آرام کے ساتھ ایک اور لڑکی کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی کوئی بے تکلف سہیلی تھی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹکی اور پھر مسکرانے لگی۔ دونوں نے آپس میں ایک آدھ سرگوشی بھی کی۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ آرزو کی سہیلی میرے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے۔ میں ان کے قریب چلا گیا، رسمی کلمات ادا کیے۔ وہ دونوں بھی شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ قریب ہی ایک بڑا اچھا اور پرسکون ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے آرزو سے کہا کہ چند منٹ وہاں بیٹھتے ہیں، جوس پیتے ہیں، شاپنگ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آرزو کی دوست کی آنکھوں میں شوخی نظر آنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ نیم رضامند بھی نظر آ رہی تھی، مگر آرزو نے صاف انکار کر دیا۔ رسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولی، اف گاڈ 7 بج گئے۔ نہیں جلال، مزید دیر ہوئی تو گھر سے پٹائی ہو جائے گی۔ میں نے آرزو کی دوست جس کا نام انیلا تھا اس سے کہا، آپ ہی سفارش کیجئے۔ اسے پہلے کہ انیلا کچھ کہتی آرزو تیزی سے بولی، پلیز جلال ہمیں جانے دیجئے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اچھا چند منٹ بیٹھ کر ایک کولڈ ڈرنک ہی لے لیں۔ جلال پلیز، اس وقت میں نہیں رک سکتی۔ آرزو کے لہجے میں ہلکی سی رکھائی آ گئی تھی۔ میں دل محسوس کے رہ گیا۔ دونوں خدا حافظ کہہ کر آگے نکل گئی۔ اس شام آرزو کے رویے نے مجھے ہاتھ سے مایوس بلکہ دل برداشتہ کیا تھا۔ شاید وہ ابھی تک مجھے ایک اجنبی ہی سمجھتی تھی جس کے ساتھ گھر سے باہر ملنا اس کے لیے سخت معیوب تھا۔ وہ عید بڑی بیزار گزری۔ میں نے آرزو کو فون کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ عید کے دن وہ 1-2 بار اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آئی۔ شام کے وقت چھت پر بھی چند سیکنڈ کے لیے اس کا رنگین آنچل لہرایا، لیکن میں اپنے تاریک کمرے میں دبکا بیٹھا رہا۔ ٹروکے روز دل کچھ اور بھی اداس ہو گیا۔ میں نے ایک گورے چٹے کلین شیو نوجوان کو دیکھا۔ وہ آرزو کے گھر موجود تھا اور گڈو کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ دونوں چھت پر پتنگ بازی کرتے رہے اور کھاتے پیتے رہے۔ یہ نوجوان اس سے پیشتر بھی 2-3 مرتبہ آرزو کے گھر نظر آیا تھا۔ ویڈیو شاپ کے سامنے محفل جمانے والے نوجوان میں سے احسان باڈی بلڈر کا خیال تھا کہ یہ نوجوان نقاب پوش کا ہونے والا منگیتر ہے۔ میرے پڑوسی توفیق کا بھی یہی تجزیہ تھا کہ یہ نوجوان چونکہ خوب گوڑا چٹا ہے اس لیے نقاب پوش کا کزن ہے اور حیدر آباد سے نوکری وغیرہ کی تلاش میں لاہور آیا ہے۔ غرض مختلف قسم کے خیال ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ٹروکے روز شام کے وقت گوڑے نوجوان سمیت سارے اہل خانہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے اور رات کو 1:30 بجے کے قریب لوٹے، غالباً فلم وغیرہ دیکھ کر آئے تھے۔ عید کے بعد 2 ہفتے اسی طرح اداسی کے عالم میں گزر گئے۔ میں نے آرزو کو اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ ایک دن جب امی اور بھابھی آنٹی تابندہ کے گھر ملنے گئی، اس لیے غیر متوقع طور پر آرزو کا فون آیا۔ فون پر اس کی آواز سن کر میں بھونچ کر رہ گیا۔ وہ دل نشین آواز میں بولی، لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اگر ہوں بھی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ دوست خفا ہو جائے تو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کھانا پینا سونا حرام ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہوگا، لیکن دوست کے لیے ہوتا ہوگا۔ ہمارے درمیان تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ یقین سے بولی۔ نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ جناب کا منہ کیوں پھولا ہے، اس نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، کل دوپہر کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو روز کرتا ہوں، کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھا رہوں گا اور آپ کے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھتا رہوں گا۔ تو کل آپ ایسا کریں کہ اپنے کمرے کی کھڑکی بھی بند رکھیے اور ہو سکے تو 2 بجے کے قریب الحمرا آرٹس کونسل آ جائیں۔ انیلا کی تصویروں کی نمائش ہے۔ ہم سب ٹیچر سکول ٹائم کے بعد وہاں جا رہی ہیں۔ بڑی زبردست نمائش ہے، لیکن کے بعد بہانے بازی شروع ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ہی نے تو ایک دفعہ مجھ سے کہی تھی۔ اگلے دن رومی کو سکول سے گھر چھوڑنے کے بعد میں سیدھا آرٹس کونسل پہنچ گیا۔ گیلری میں خوشپوش لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر طرف رنگین آنچل لہرا رہے تھے اور انہی آنچلوں میں وہ سادہ سا سیاہ برقع بھی تھا۔ نمائش واقعی اچھی تھی۔ آرزو مجھ سے یوں ملی جیسے اتفاقاً ہی اس آرٹ گیلری میں ہماری ملاقات ہو گئی ہو۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میں گھر کی طرف جا رہا ہوں تو اسے بھی ڈراپ کروں۔ میں تو آیا ہی اسی لیے تھا۔
थोड़ी ही देर के बाद हम नीम गर्म गाड़ी में पहलू बैठे शाहराह कायदे आजम पर रवां थे। कुर्बे हुसन ने जिस्म पर अजीब सी लर्जिश तारी कर दी थी। अब कहाँ जाना है, मैंने पूछा। अपनी जिद पूरी कर लीजिए, इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। शुक्रिया, मेरे होंठों से बेसाख्ता निकला। मार्शल आर्ट बाटू ने आपको ये नहीं बताया कि दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। वो मुस्कुराकर बोली। कुछ ही देर के बाद हम निहायत पुरसुकून और नीम तारीक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। उस रेस्टोरेंट में हमारे दरमियान तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू का मौजू शुरू ताहिर वो ताल्लुक ही था जो पिछले चंद महीनों में हमारे दरमियान परवान चढ़ रहा था। आरजू के नजदीक ये ताल्लुक एक निहायत पाकीज़ा और बेलूस जज्बा था जिसे दोस्ती कहा जा सकता था। मेरे नजदीक ये ताल्लुक पाकीज़ा और पुरहुलूस तो जरूर था, लेकिन इसे दोस्ती कहना और सिर्फ दोस्त समझना अपने आप को धोखा देना था। मैंने आरजू की आंखों के अंदर कहीं बहुत गहराई में चाहत के रंग और ख्वाहिशों के लरसते चिराग देखे थे। इसलिए मैं कह रहा था कि वो अपने आप से झूठ बोल रही है, अपने जज्बों की कोंपलों को बर्दाश्त और जबर के भारी पत्थरों तले कुचलने की कोशिश कर रही है। आरजू का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दोस्त और अच्छे साथी रहें। मुझे तवक्को नहीं थी कि आरजू का रवैया इतना बेलजक और उसके इरादे ऐसे अटल होंगे। उसकी तकरार मुझे जंजलाहट में मुब्तला करने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अजीब लड़की थी और गुजरने वाले वक्त के साथ ज्यादा अजीब लगने लगी। मैंने उससे पूछा, आपके घर 125 होंडा पर जो हैंडसम साहिब आते हैं वो कौन है? वो बोली, अब्बू के पार्टनर हाजी बशीर साहिब के भतीजे। उनका नाम नजीब है, बैंक में काम करते हैं। दरअसल अब्बू, वो कहते कहते रुक गई। आप ही ने तो कहा था कि दोस्तों से बात करते हुए रुकते नहीं। उसकी आंखों में एक जर्द रंग सा लहराया। उसने शायद आंख खींची क्योंकि उसके होंठों पर से निकाब के अंदर गड़ा सा पड़ गया था। वो कुछ देर सोचती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, गालिबन अबू नजीब से मेरे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मेरे अंदर छनाके से कुछ शय टूटी। मैंने अपने आप को बमुश्किल संभालते हुए कहा, अबू सिर्फ सोच रहे हैं या रिश्ते की तैयारी कर रहे हैं? मुझे क्या पता, लड़कियों को ऐसी बातें तफसील से कहाँ बताई जाती हैं। हाँ, लड़कियों को तो आला तालीम दिलाई जाती है, वर्किंग वुमेन बनाया जाता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बताई जाती। तंज कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही जरा अलामा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। बोझिल दिल और बोझिल तरीन कदमों के साथ मैं आरजू के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। दुनिया एक ही दिन में वीरान नजर आने लगी थी। हमने गाड़ी रेस्टोरेंट के उकब में एक ज़ीली सड़क पर पार्क की थी। हम एक खांचा फरोश के करीब से गुजरकर गाड़ी की तरफ जा रहे थे। अचानक आरजू की निगाह किसी ऐसी शय पर पड़ी और वो बुरी तरह भितक गई। उसने बेइख्तियार मेरा हाथ थाम लिया। मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के फासले पर काले रंग का एक कुत्ता बैठा था। यह कोई आवारा कुत्ता था। हासा मोटा ताज़ा था, लेकिन जरा सुस्त दिखाई दे रहा था। आरजू ने दहशतज़दा आवाज में कहा, प्लीज जलाल, गाड़ी इधर ले आओ। उफ़ो भाई, क्या हो गया है? कुत्ता दूर बैठा है, कुछ नहीं कहेगा आपको कुछ पता नहीं। प्लीज गाड़ी इधर ले आइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो सरतपा कांपने लगी। मुझे लगा कि अगर मैंने आरजू की बात नहीं मानी तो यही सड़क पर हमारा तमाशा बन जाएगा। मैं गाड़ी में बैठा और उसे रिवर्स करके आरजू के पास ले आया। वो हमानशाह फरोश के चबूतरे पर चढ़कर खड़ी हो गई। आसपास के लोग हैरत से इस दहशतज़दा बुर्का पोश को देख रहे थे। मैं और आरजू गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो मैंने घूमकर एक बार फिर स्याह कुत्ते को देखा। वो अपनी जगह बेहिस्सो हरकत बैठा था। उसकी गर्दन के पास 2 छोटे छोटे सफेद धब्बे थे। एकदम मेरे जहन में धमाका हुआ और सनसनी सी लहर में दौड़ गई। मैंने जहन पर थोड़ा सा जोर दिया तो याद आया, ये कुत्ता हमारे घर से थोड़ी दूर आगे चौक में बैठा नजर आता था। कभी कसाई की दुकान के सामने, कभी दूध वाले के फट्टे के नीचे, कभी यूं ही इधर उधर मंडलाता पाया जाता। मैंने कहा, ये कुत्ता तो शायद हमारे मोहल्ले में भी फिरता नजर आता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आरजू ने अजीब से लहजे में कहा। वो इस कदर परेशान थी कि कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। मेरे जहन में आंधी सी चलने लगी। मुझे लग रहा था कि आरजू आम लड़की होने के बावजूद आम नहीं। उसकी ज़ात के पीछे कोई गहरा चक्कर है जो कि कोई पुरअसरारियत है, जिसने आरजू को इसके अहले खान समेत घेरे में ले रखा है। वो चक्कर क्या हो सकता है? क्या आरजू मेरे साथ सद महरी का जो बर्ताव कर रही है, इसका ताल्लुक भी उसी चक्कर से है? नजीब नामी वो नौजवान जो आरजू के घर आ रहा है, क्या वो भी इस मुअम्मे का एक टुकड़ा है?
یہ سوال اور اس قسم کے اور بہت سے سوال آندھی کی رفتار سے میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں نے آرزو کو اس کے گھر سے کافی فاصلے پہ اتارا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی یوں ہی سڑکوں پہ ادھر ادھر گھمانا شروع کر دی۔ اگلا دن اتوار تھا، کوئی کام بھی نہیں تھا۔ میں نے ورزش نہ کی۔ ایک دو دوستوں کو فون کیا، میں نے انہیں فون پہ ٹالا۔ آرزو کے غیر متوقع رویے نے مجھے سخت مایوس کیا تھا۔ وہ کچھ بھی کھل کر نہیں بتا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک دو بار خیال آیا اور میں قمیض پتلون پہن کر باہر نکل آیا۔ شام ہونے والی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا چوک کی طرف آیا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جسم میں کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا۔ وہی کل کا کتا چوک میں موجود تھا اور منظور کول گارنر کے قریب کھمبے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ آرزو کے گھر کی طرف تھا۔ میں نے بڑے دھیان سے دیکھا، یہی کتا تھا جسے کل دیکھ کر آرزو بےتہا خوفزدہ ہوئی تھی۔ گردن پر وہی دو سفید دبے موجود تھے۔ میں کتے کو پہچانے میں ہرگز غلطی نہیں کر رہا تھا۔ یہ جانور 4-5 میل کا فاصلہ کر کے شاہراہ قائد اعظم پر اس رنسرن کے حکم میں کیسے پہنچا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی نامعلوم وجہ تھی؟ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا۔ اگلے دن بھی اسکول سے چھٹی تھی، لہٰذا میری بوریت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ منگل کے دن دوپہر کو رومی کو اسکول سے لینے پہنچا۔ ابھی چھٹی میں کچھ دیر تھی۔ میں سیٹ پر بیٹھا میوزک سننے لگا، خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے بری طرح چونکنا پڑا۔ سیاہ رنگ کا بھدا سا کتا یہاں بھی موجود تھا۔ وہ پاپولر کے ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاؤں پر کوئی ذہن تھا جس پر مکھیاں بنا رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ نامعلوم وجہ یہ کتا آرزو کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے ذہن پہ زور دیا تو مجھے شک گزرا کہ اس کتے کو میں اس سے پہلے بھی اسکول کے آس پاس دیکھ چکا ہوں۔ یہ پراسرار معاملہ کافی بگڑتا جا رہا ہے۔ آرزو کی والدہ آنٹی تابندہ کی گردن پر ایک زخم کا نشان تھا اور یہ نشان کسی جانور کے پنجے سے مشابہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے آنٹی تابندہ اور آرزو ہمارے گھر آئی تھی اور آرزو رومی کی پالتو بلی سے بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رومی یہ بھی بتاتی تھی کہ اس کی خوبصورت ٹیچر چھپکلی یا مینڈک کو دیکھ لے تو بہت ڈر جاتی ہے۔ اب یہ کتے کا چکر سامنے آیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا کتے کے قریب پہنچا۔ مجھے بالکل پاس دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ میں نے نیچے جھک کر پتھر اٹھایا تو اس نے اپنی گرد آلود دم اندر کی طرف دبائی اور مزید دور چلا گیا۔ اس کا رویہ بالکل عام آوارہ کتوں جیسا تھا۔ انداز میں سستی اور کاہلی نظر آتی تھی، تاہم اس کی گہری نسواری آنکھوں کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف ذہن میں ابھرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ کوئی نفسیاتی کیفیت تھی یا واقعی کتے کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی۔ میں نے کتے کو بھگایا تو وہ بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ میں نے اس خیال سے اسے ہٹایا کہ کہیں چھٹی کے وقت آرزو سے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جائے، لیکن چھٹی کے وقت مجھے رومی کو زبانی پتہ چلا کہ خوبصورت ٹیچر تو آج سکول آئی ہی نہیں تھی۔ آرزو اگلے دن بھی سکول نہیں آئی، اسی اگلے دن بھی نہیں آئی۔ میں نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ ہر مرتبہ تابندہ آنٹی نے فون اٹھایا اور خیر خیریت پوچھ کر رکھ دیا۔ میں نے بھابھی کو ان کے گھر بھیجا۔ بھابھی کو چپ چپ سی واپس آئی۔ انہوں نے بتایا کہ آرزو نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، گھر والوں کی مرضی ہوگی ویسے بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ آپ کچھ چھپا رہی ہے بھابھی؟ نہیں، چھپا تو نہیں رہی، بس مجھے شک سا پڑ رہا ہے کہ آنٹی تابندہ اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ کوئی بات کہی تھی انہوں نے؟ نہیں، کہا تو کچھ نہیں، لیکن پتہ ہی ہے کہ ہم عورتوں کو بغیر کچھ کہے سنے بھی تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دل پر جیسے کوئی کند چھری سے چڑکے لگا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بدترین اندیشے حقیقت کے کالم میں ڈھلنے لگے۔ میں خود کو سنبھالتا ہوا بمشکل اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر گیا۔ 1-2 ہفتوں کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ واقع آرزو کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک دن میں نے انوار صاحب اور آنٹی تابندہ کو ایک قریبی جیولر کی دکان پر دیکھا۔ پھر ایک روز لوڈر میں کچھ فرنیچر ٹائپ کا سامان بھی گھر پہنچا۔ میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سینے میں بکھر رہا تھا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ میرا اور آرزو کا یہ خوش رنگ تعلق اپنی جلدی سے اپنے انجام کو بھر جائے گا۔ میری زندگی مجھ سے جدا ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، اور یہ کوئی عارضی جدائی نہیں تھی جس کے بعد وصال کے نشاط انگیز لمحوں کی آس ہوتی۔ یہ دائمی جدائی تھی۔ میرا ذہن ہزارہا سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔
وہ پر اسرار حالات بھی بار بار ذہن کو کچوکے لگاتے تھے جو پچھلے کچھ عرصے میں میرے نوٹس میں آئے تھے۔ میں نے کبھی غیر حقیقی اور مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں کیا۔ میں زندگی کے ٹھوس اور سائنسی پہلو پر ہی زیادہ یقین رکھتا تھا۔ میں نے نفسیات پڑھی تھی اور اس حوالے سے دیگر علوم کو بھی جانچا تھا، لیکن ان سارے علوم میں بھی میرے دلچسپ صرف انہی پہلو میں تھی جن کو سائنسی بنیاد پر پرکھا گیا۔ اس کتے کا تعلق یقیناً پر اسرار تھا جو ہر وقت آرزو کے آس پاس منڈلاتا تھا، لیکن میں اس معاملے کو بھی عقل اور ادراک کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کتا کسی وجہ سے آرزو سے مانوس ہو گیا ہو، کوئی رنگ، کوئی خوشبو یا کوئی لمس اس کی جبلت کو تحریر دے گیا ہو۔ جہاں تک آرزو کی اس کیفیت کا تعلق تھا کہ وہ جانوروں سے ڈرتی تھی، تو یہ کیفیت تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ نفسیات میں اسے فوبیا کی قسم سمجھا جاتا ہے، اسے زور فوبیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ آرزو کیوں کسی نامعلوم خوف کا شکار تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معلوم خوف ہی میری اور اس کی جدائی کا سبب بن رہا ہو؟ ایک دن جب میں لاحاصل انتظار اور مسلسل غم کے چابک سہ سہ کر ہلکان ہو چکا تھا، میں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ بند کمرے میں اپنے ہی شعلوں کے اندر رقص بسمل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آنٹی تابندہ سے ملوں گا۔ مجھے ان کی صورت میں ایک مہربان اور نرم دل ہستی کی جھلکیاں نظر آئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسی آنکھیں تھی جو خود غمزدہ تھی اور دوسرے کے غم کو محسوس بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ ایک بیٹے کے دل کی سچائی اور اس کے درد کو محسوس کریں گے۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ میں نے آنٹی تابندہ کو فون کیا، ان سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولی، بیٹا آپ کا اپنا گھر ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے، جب جب چاہے چلے آؤ، بلکہ سمن اور رومی کو بھی لے آؤ۔ نہیں، میں اکیلے آنا چاہتا ہوں۔ تو آ جاؤ نا بیٹا۔ آدھا پون گھنٹے بعد میں آرزو کے گھر ڈرائنگ روم میں آنٹی تابندہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیر، وہ ہمارے سامنے چائے وغیرہ رکھ کر چلا گیا۔ ابھی آنٹی نے مجھے بتایا کہ آرزو کے سر میں شدید درد تھا، گولی کھا کر ابھی سوئی ہے۔ خیرو چائے رکھ کر چلا گیا تو آنٹی نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور بولی، جلال بیٹا تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ٹھیک ہوں آنٹی، شاید زیادہ سونے سے سوج گئی۔ نہیں بھائی، یہ تو کم سونے والی سوجن لگتی ہے۔ پھر خود ہی ہنس کر بولی، کہو خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، آنٹی میں آپ کے گھریلو معاملے میں مداخلت کرنے کی جسارت نہیں کرتا، امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ کہو بیٹا۔ آنٹی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نجیب صاحب سے آرزو کا رشتہ کر رہی ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولی، اس قسم کی بات چل تو رہی ہے، کیا رشتہ آرزو کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ ان کی مسکراتی پیشانی پر شکن نمودار ہو گئی۔ ہمارے گھرانوں میں رشتے بڑوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ آرزو کو ایسے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا دل بھر آیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں آنٹی تابندہ کے سامنے سر جھکا کر بے تکان بولتا چلا گیا۔ میں نے شروع سے آخر تک اپنے اور آرزو کے بارے میں آنٹی کو سب کچھ بتایا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ پچھلے 1.5 ماہ سے میں کس جاننے و قرب میں مبتلا ہوں۔ اپنے دل کے سارے پھپولے پھوڑ ڈالے میں نے اس مہربان چہرے والی خاتون کے سامنے۔ وہ قدرے حیرت اور پریشانی سے سنتی رہی، پھر بولی، لیکن آرزو نے تو کبھی مجھ سے اس قسم کی بات نہیں کی، حالانکہ میں اس کے دوستوں کی طرح ہوں اور وہ مجھ سے کچھ بھی چھپاتی نہیں۔ ہاں، 1-2 بار اس نے اتنا ضرور بتایا کہ اس نے فون پر تم سے رسمی بات کی ہے، بالکل جس طرح وہ رومی اور سمن وغیرہ سے بات کر لیتی ہے۔ بات اتنی نہیں آنٹی، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پھر وہ تمہاری طرف سے ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں جلال، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ آپ آنٹی غلطی پر ہیں۔ غلط فہمی تمہیں بھی تو ہو سکتی ہے بیٹا۔ یہ شادی آرزو کی مکمل رضامندی سے ہو رہی ہے، میں تمہیں پورے بھروسے سے یہ بات بتا رہی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو آرزو سے بات کر سکتے ہو، میں اسے بلوا لیتی ہوں۔ دروازہ کھلا اور آرزو اندر آئی۔ اس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا اور آنکھوں میں سنجیدگی ایک صحرا کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولی، میں نے آپ کی تمام باتیں سنی، مجھے امید نہیں تھی جلال صاحب کہ آپ یہاں آ کر اسحاق کا موضوع چھیڑیں گے۔ امی جو کچھ کہہ رہی ہے درست ہے، یہ شادی بالکل میری رضامندی سے ہو رہی ہے، اور تو پھر وہ کیا تھا جو اب تک میرے اور تمہارے درمیان ہے؟ پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی عامیانہ سا رویہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات کرے تو وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے، پلیز آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا۔ آرزو نے اب کہنے کو کچھ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا
لیکن میری زندگی کی یہ بدصورت ترین لمحے جیتے جاگتے میرے سامنے موجود تھے۔ اسی دوران میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ انوار صاحب کی گاڑی تھی۔ آنٹی تمندہ کے ساتھ آرزو کا رنگ بھی اڑ گیا۔ آنٹی گھبراہٹ سے بولی، آرزو کے ابو آ گئے، ان کے سامنے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، وہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ میں نے آخری نظر آرزو پہ ڈالی۔ آنکھوں میں رستے ہوئے پانی کی دوسری جانب وہ مجھے کہیں دور، بہت دور کھڑی دکھائی دی، دھندلی دھندلی، مدھم مدھم۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو آپ دونوں سے مجھے معافی چاہیے۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، خود کو سنبھال کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں آنٹی کے آگے جا کر دروازہ کھول چکی تھی۔ انوار صاحب گاڑی سمیت آئے۔ وہ غالباً ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آئے تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بہت سے لفافے اور ڈبے رکھے تھے۔ نجیب بھی ساتھ تھا۔ وہ ہاتھ سے چوڑا چکلا صحت مند نوجوان تھا۔ وہ خوب گوڑا چٹا تھا، جبڑے تھوڑے سے کشادہ تھے۔ اس سے اس کی شخصیت کی مضبوطی اور ارادے کی پختگی ظاہر ہوتی تھی۔ انوار صاحب نے خوش دلی سے سلام دعا کی۔ آنٹی تبندہ نے انہیں بتایا کہ میں یوں ہی ملنے کے لیے چلا آیا۔ انوار صاحب جو شاپنگ کر کے لائے تھے اسے دیکھ کر ہی اندازہ تھا کہ آرزو کے ساتھ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ شاید 1-2 ہفتے میں اس کی شادی ہو جانا تھی۔ میں نے کہا، انکل اگر میرے لائق کسی بھی قسم کی کوئی خدمت ہو تو یاد فرمائیں۔ وہ بولے، بیٹا تمہارا کہنا ہی بہت ہے، اصل چیز تو بندے کا جذبہ ہوتا ہے، باقی دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ نجیب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے بھی 1-2 باتیں مجھ سے کی، پھر میں آرزو کے گھر کی دہلیز پار کر آیا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آرزو کی منگنی ہوئی۔ اس کے 2 ہفتے کے بعد شادی ہونا طے پائی۔ یہ 15 سے 20 دن جس طرح میں نے گزارے وہ کچھ بھی میں ہی جانتا تھا۔ میرے دکھ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا آرزو میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کچھ زبان پر تھا اور اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور خود سے بھی دھوکہ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں انسان کے اندرونی جذبات کا آئینہ ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا تھا میں نے۔ آرزو کی بے خبری میں ہی اس کی حسین آنکھوں نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا۔ میں نے ان آنکھوں میں ڈرے ڈرے خواب دیکھے، سہمی سہمی آرزوئیں، انکہی باتیں، سمٹی سمٹی چاہتیں، اور یہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ میرے اندر کی وجدانی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ اس کے علاوہ سنہری حروف سے لکھا ہوا وہ ایک انکہا جملہ بھی میرے لیے تھا، جو ایک دوشیزہ زندگی میں صرف ایک بار کہتی ہے، صرف ایک بار، دل کی گہرائیوں سے اور روح کی تمام تر توانائیوں سے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ آرزو نے مجھ سے کہا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں جلی حروف میں لکھا دیکھا تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں وہ جملہ اتنی جلدی حرف غلط کی طرح مٹ گیا؟ میں سوچتا رہا اور دن رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ میرے کانوں میں اس منحوس ڈھولک کی آواز پڑتی رہی جو آرزو کے گھر بجائی جا رہی تھی، اور میری آنکھیں اس بند کھڑکی پر لگی رہی جہاں میں نے پہلی بار آرزو کو دیکھا تھا۔ اس کھڑکی نے میری آنکھوں کو بڑا ترسایا۔ تڑپا دینے والی پیاس کے بدلے بس کبھی کبھار چند قطرے ہی مجھے یہاں سے ملے تھے۔ اب یہ قطرے بھی ختم ہونے والے تھے۔ پیاس ابدی پیاس میں بدلنے والی تھی۔ کبھی کبھی جب مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی تو دل کے اندر سے آواز آتی کہ حبس انتہا کو پہنچ کر خوشگوار موسم میں ڈھل جاتا ہے۔ شاید اس اتھاہ غم کے بعد بھی کسی خوشی کا ظہور ہونا ہو۔ مستقبل قریب کے پردے میں کوئی معجزہ میرے لیے چھپا ہوا ہو۔ شادی سے 3-4 دن پہلے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں 1-2 ماہ کے لیے مری چلا جاؤں۔ وہاں ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار تھے، لیکن پھر یہ ارادہ بھی عمل کا روپ نہ دھار سکا۔ شاید اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے لاشعور میں کسی انہونی کا انتظار تھا۔ شادی سے صرف 2 روز پہلے اس خون رنگ شام کو میں کمرے کی کھڑکی میں چوکھٹ پر بیٹھا۔ مجھے ہمیشہ ترسانے والی کھڑکی کھل گئی۔ میرا سانس سینے میں رکنے لگا۔ ایک زرد لباس میں آرزو کھڑکی میں کھڑی تھی اور ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا آنچل شانوں پر تھا، لمبے بال ایک سیاہ آبشار کی صورت کندھے پر گر رہے تھے۔ اس کا حسین چہرہ سپاٹ تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ آنکھیں سپاٹ نہیں ہوں گی، مگر میں اتنی دور سے ان بولتی آنکھوں میں جھانک نہیں سکتا تھا۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ ساری بندشوں، رکاوٹوں اور مصلحتوں کو توڑ پھوڑ دوں، ہر دیوار کے پرہچے اڑا دوں اور آرزو کو اپنے ساتھ اڑا کر کہیں بہت دور لے جاؤں، مگر اس دیوانے خیال کی عمر چند سیکنڈ سے زیادہ نہ تھی۔ میں اپنے آپ میں لوٹ آیا۔ آرزو چند سیکنڈ کھڑکی میں کھڑی رہی، پھر اس نے الوداعی انداز میں کھڑکی بند کر دی۔ ٹھیک 2 دن کے بعد آرزو کی شادی ہو گئی۔ بارات لاہور کے شمالی گوشے یعنی شادرہ سے آئی۔ رات 10 بجے کے قریب رخصتی ہونا تھی۔ سب گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میں چھت پر اپنے ورزش کے کمرے میں تھا۔
ہینڈ بیگ میرے سامنے تھا، میں پوری وحشت سے اس پہ مکے برسا رہا تھا۔ ریت اور برادے کے جسم پر تابر توڑ وار کر رہا تھا، میرا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ شاید یہ ہینڈ بیگ میرے لیے اس وقت اس معاشرے کی حیثیت رکھ گیا جہاں محبت کرنے والوں کو دیوار میں چنوایا جاتا ہے۔ آرزو سسک سکس کر مرتی ہے اور ارمان آنکھوں کے راستے خون ہو کر بہتے ہیں۔ میں اس معاشرے کی دھجیاں اڑانے کی لاحاصل کوشش کر رہا تھا۔ جب بالکل بے دم ہوا تو کمرے میں آیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسو خاموش دھاروں کی صورت گرتے رہے اور کہیں پاس ہی سے شہنشاہوں کی آواز آتی رہی۔ بہت آنسو بہانے کے بعد دل کچھ ہلکا ہوا، جذبات جیسے حقیقت پسندی میں ڈھلنے لگے۔ جو کچھ ہوا یہ تو ہونا ہی تھا، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ مشرقی عورت ایک معمہ ہی تو ہے، اس کا حمیر ہی شاید غم سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ خوش بھی اس لیے ہوتی ہے کہ بعد میں غمگین ہوا جا سکے، مسکراتی بھی اس لیے ہے کہ بعد میں ساری عمر رویا جا سکے اور کسی کو اپنی یاد میں رلایا جا سکے۔ پھر میرے ذہن سے وہ دنیا صاف ہونے لگی جو چند ناقابل فہم واقعات کے سبب پیدا ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے ذہن خامخواہ کچھ واقعات کو الجھا کر اور پر اسرار رنگ میں پیش کر رہا تھا۔ جانوروں سے آرزو کا ڈرنا کوئی ایسی انوکھی کیفیت نہ تھی جو کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہو۔ ایک آوارہ کتے کا مختلف جگہوں پر موجود پایا جانا بھی حیرت ناک نہیں تھا۔ اس قسم کے واقعات بھی عام زندگی میں پیش آ جاتے ہیں۔ کتے بلیوں وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانے پہچانے لوگوں کے پیچھے اور جانے پہچانی جگہوں تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر کے گزرتے ہیں۔ وہ سب کچھ جو میں ان خیالوں میں سوچتا رہا تھا مجھے بےمعنی محسوس ہونے لگا۔ 11 بجے کے قریب آرزو کی رخصتی ہوئی۔ آتش بازی کے شور میں کاروں کا مختصر سا قافلہ اسے لے کر اس کی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریک کمرے میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے اور تکیے کے نیچے سر کو گھسیٹ کر میں لیٹ گیا۔ آنکھوں میں آنسو کے سیلاب امڑنے لگے۔ پتہ نہیں کہ کتنا وقت اسی طرح گزرا، شاید 1.5-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ اچانک گھر کے نچلے حصے میں کچھ شور سا سنائی دیا۔ پھر میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ میں نے ننگے پاؤں بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سمن بھابھی کھڑی تھی، ان کا چہرہ فک تھا۔ وہ چیخ کر بولی، جلال کچھ سنا ہے تم نے؟ نہیں تو۔ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، آرزو کے دلہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا ہے۔